अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलिहिल करीम। वस्सलातु वस्सलामु अलैना अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या मुईन। आज हम लोग दो सहाबाए कराम के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जिनमें से पहले सहाबाए कराम हैं अदी बिन हातिम ताई रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है। आप लोगों ने हातिम ताई का नाम शायद सुना होगा, जिसको अरबों में बहुत ही सखी अरब कहा जाता था और हम बचपन से ये नाम सुनते आ रहे हैं। तो ये अदी बिन हातिम ताई दरअसल हातिम ताई के बेटे थे, और इनकी जो कहानी है, जो हिस्टोरियंस के थ्रू हमें पता चलती है, और जो ऑथर हैं, ऑथर ऑफ सीरा इब्ने हिशाम ने इनका वाकया जो है वो तफसील से बताया है। और ये जो हातिम ताई हैं, आमुल वुफ जिसको कहते हैं, इस वक्त जो है इस्लाम लाए थे। और आमुल वुफ कहते हैं ईयर ऑफ डेलीगेशन को, यानी 9th हिजरी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो डिफरेंट जो है वो डेलीगेशंस को बुलाया था, और अपने भी पैगामात और इस्लाम की दावत भेजी थी दूसरों तक। और इससे पहले 20 साल तक तकरीबन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन जो थे, उनके साथ जो है वो ये भी शामिल थे। और ये भी अदी बिन हातिम जो हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन में से थे, और इन्होंने बहुत अरसा, कहते हैं तकरीबन 20 साल तक का अरसा जो है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन में शामिल थे। ये नजद के इलाके कबीला बनी तय के सरदार थे, और इनके वालिद जब फौत हुए थे तो उन इनको बादशाहत मिल गई थी अपने वालिद की। यानी अदी बिन हातिम ताई को इनके वालिद के इंतकाल के बाद सरदारी मिल जाती है, बादशाहत मिल जाती है। और जो भी जंगे वगैरह होती थी, और जो जो भी उसमें से जो है वो माले गनीमत वगैरह मिला करता था इनकी अफवाज को, तो उसमें से 1/4 जो हिस्सा होता था वो इनकी कौम अदी बिन हातिम ताई को लाकर देती थी। और क्योंकि ये बादशाह थे, इनका जो मजहब है वो क्रिश्चियनिटी था। और आगे जाके मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि इनका जो मजहब है वो थोड़ा सा मिक्स था, लेकिन आप इनको फिल वक्त क्रिश्चियन कह सकते हैं। आगे जाके मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि दो मजहबों का मिक्सचर था जिसको ये फॉलो किया करते थे। अब क्या होता है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इनकी इस्लाम की दावत फैलती जाती है और कबीलों पे कबीले जो है वो इस्लाम लाते गए, तो क्या होता है कि क्योंकि ये मुखालिफ थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो और उनसे ये कभी भी मिले नहीं थे ना, डायरेक्टली फेस टू फेस नहीं मिले थे। इनका कभी आमना सामना नहीं हुआ था, और ना ही इनको उनके बारे में बहुत ज्यादा मालूमात थी, मगर बस ये मुखालिफिन में से थे। तो क्योंकि ये बादशाह थे और अपने लोगों के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे कि इस्लाम अगर इस तरह फैलता रहा तो इनके इलाके में भी आ जाएगा, और जब इनके इलाके में आएगा तो इनकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने अपने गुलाम को बुलाकर बोला, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी खबर मिले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लश्कर है, जो इनके जिहादी हैं, अगर वो हमारे इलाके में कभी भी आए तो फौरन मुझे खबर दे देना। और दूसरा ये करना कि पहले से कुछ तवाना किस्म की ऊँटनियों को तैयार रखना, और इनको मेरे करीब ही जो है ना वो कहीं पर बांध देना। तो फिर एक दिन क्या होता है कि इनका गुलाम भागता हुआ आता है और इनको आके खबर देता है कि आपने जो कहा था कि मैं आपको खबर दूं, अगर इस तरफ मुसलमान आए तो आपने जो करना है आप अभी कर लें, क्योंकि मैंने कुछ झंडे देखे हैं इस इलाके में, और मालूम करने से मुझे पता चला है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग हैं। तो अब ये जो अदी बिन हातिम होते हैं, ये क्या करते हैं, जल्दी से इनको कहते हैं फटाफट जाओ, और जो ऊँटनियां मैंने तुम्हें कहा था कि तैयार रखो वो जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। और जल्दी जल्दी जो है वो जितने अपने अहलो अयाल होते हैं और जो भी इनको साजो सामान अपना उठाना होता है, ये वो सब उठाते हैं, और फौरन जो है वो शाम की तरफ रवाना हो जाते हैं। और ये क्यों निकल जाते हैं फौरन शाम की तरफ, यानी जो शाम था या वहाँ सीरिया वगैरह का इलाका, तो वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो क्रिश्चियन मौजूद थे।
اور پھر یہ اپنے ہم مذہب جو نصارہ تھے ان کے پاس جا پہنچتے ہیں، تو وہ فوراً اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاتے ہیں۔ اب جس وقت یہ نکل رہے تھے تو یہ اس وقت اتنی جلدی میں تھے کہ انہوں نے اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جلدی جلدی میں جو ہے جب نکل جاتے ہیں تو ان کی جو ایک بہن ہوتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو یہ لوگ سب نکل گئے، اب ان کی بہن قبیلے میں رہ گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس کو لینے کے لیے واپس پیچھے جاؤں گا تو گڑبڑ ہو جائے گی، میں پکڑا جاؤں گا۔ ویسے تو مسلمان جس جگہ بھی جاتے تھے تو پہلے دعوت دیتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، لیکن اب یہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں پیچھے جاتا ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا نا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ میں یہاں سے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جاتے ہیں اور آگے جا کے وہاں شام میں اپنے گھر والوں کو لے کے اور وہاں پہ جو ہے اپنے ہم مذہب لوگوں کے ساتھ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جب میں شام پہنچا تو ان کو یہ خبر مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ آئے تھے اور وہاں پر انہوں نے لوگوں کو دعوت وغیرہ دی تھی۔ جن لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی تو پھر ان تمام لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اب جن لوگوں کو گرفتار کر کے لے کے گئے تھے اس میں ان کی بہن بھی شامل تھی، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے قریب ایک احاطہ سا بنا ہوا تھا، وہاں پہ ان کی بہن کو رکھ دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا ہے ان کی بہن کے پاس سے، تو وہ کیا کرتی ہیں، ان کو آواز دیتی ہیں اور کہتی ہیں میرے والد فوت ہو چکے ہیں اور میرا جو سرپرست ہے وہ غائب ہے، آپ مجھ پر احسان کیجیے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے تمہارا سرپرست؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو نام بتایا ادی کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ادی ہیں یہ میرے جو ہے وہ سرپرست ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بھائی کون ادی؟ وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگنے والا ہے، جو بھاگ گیا، جو مجھ سے اور میرے رب سے ڈر کے بھاگ گیا۔ تو پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہاں سے گزر ہوا، تو وہ عورت پھر اسی طرح کہتی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے یہی سب کچھ کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا ہے تو وہ جو عورت ہوتی ہے وہ خاموش ہوتی ہے، تو ایک شخص اس کو اشارہ کرتا ہے کہ پوچھو پوچھو، آج بھی پوچھو، دوبارہ پوچھو، کیا پتا کچھ ہو جائے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بات کرتی ہیں، اور اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بات کرتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رہائی کا حکم دے دیتے ہیں۔ تو پھر یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر والوں کے پاس شام جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے قبیلے کا کوئی قابل اعتبار آدمی نہیں مل جائے تو جب تک آپ اکیلی نہیں روانہ ہوں گی اور نہ ہی اس کام میں جلد بازی کریں، اور جب کوئی قابل اعتماد شخص مل جائے گا آپ کے ساتھ جانے کے لیے تو پھر آپ مجھے فوراً اطلاع دیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اچھا انہوں نے وہ جو تھی ان کی بہن، انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جس نے جو ہے وہ مجھے اشارہ کیا تھا کہ بات کریں، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب وہ مدینہ میں ٹھہری رہتی ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد جو ہے وہ ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہوتا ہے، اور اس ڈیلیگیشن میں ان کے قبیلے کے کچھ لوگ موجود تھے جن پر یہ اعتماد کرتی تھی۔ تو انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھجوایا کہ میرے قبیلے کے چند لوگ آئے ہوئے ہیں اور میں ان پہ اعتبار کرتی ہوں اور میں ان کے ساتھ اپنی فیملی کی طرف روانہ ہونا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہننے کے کپڑے، سواری کی اونٹنی اور باقی جو زیادہ راہ جو راستے کا سامان وغیرہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیا۔ دوسری طرف شام میں یہ جو عدی بن حاتم تھے ان کو مسلسل جو ہے وہ خبریں وغیرہ مل رہی تھی کہ جو ہے میری بہن کے ساتھ کیا ہوا، جو قیدی گئے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور کس طرح میری بہن کو جو ہے انہوں نے رہائی کا حکم دیا اور سامان وغیرہ دیا اور سفر پہ جو ہے وہ اکیلے نہیں روانہ کیا۔ تو جب یہ ان کو ساری اطلاعات ملتی ہیں تو یہ اس بات پہ نا یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی قیدیوں کے ساتھ ایسا تھوڑی کرتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیونکہ اتنے عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تھی، تو اور پھر یہ وہاں سے بھاگ کر بھی آ گئے تھے، تو ان کو جو ہے نا اس طرح کی کسی بات پہ یقین نہیں آتا اور سوچتے رہتے ہیں کہ کیا واقعی میری بہن کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔ تو کہتے ہیں ایک روز یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک عورت پر پڑی جو کہ ہودج میں آ رہی تھی۔ ہودج میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا جو اونٹ پہ عورتوں کے لیے رکھتے تھے اور وہ اس کے اندر بیٹھا کرتی تھی، یہ میں نے آپ کو واقعہ عفق میں بتایا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے قصے میں۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے وہ ہودج میں موجود ہے اندر، اور جو ہے وہ ان کی نظر پڑتی ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے ایک دم سے یہ خیال آیا کہ یہ میری بہن ہے، یہ ضرور حاتم کی بیٹی ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا، جب قریب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو واقعی میری بہن ہے، وہ اترتی ہیں تو وہ پہلے تو بھائی سے سخت ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں نا، وہ کہتی ہیں واہ 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 بھائی کیا بات ہے، تم اپنے بیوی بچوں کو اور سب کو لے کر جو ہے وہ اپنے ساتھ آ گئے اور مجھے تم پیچھے چھوڑ کے آ گئے۔ تو وہ جو ہے پھر اپنی بہن کو مناتے رہتے ہیں، آخر کار ان کی ناراضگی بہن کی ختم ہوتی ہے۔ تو اب جو یہ عدی ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کہ ان کو تم نے کیسا پایا، ان کا کیا رویہ تھا؟ تو وہ کہتی ہیں آپ جلد از جلد ان کے پاس جائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو آپ جیسے شخص کا پیچھے رہنا بہت نامناسب بات ہے، اور اگر وہ کوئی بادشاہ ہے تو پھر وہ یقیناً آپ کی ناقدری نہیں کریں گے، کیونکہ آپ بھی تو اپنی جگہ کے بادشاہ تھے نا۔ تو اب یہاں پر کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کی جو بہن تھی ان کا نام تھا صفانہ بنت حاتم، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے جانے سے پہلے یعنی مدینہ سے نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی کہا تھا کہ میرا بھائی آپ سے ڈر کر شام چلا گیا ہے اور میں اس کو لے کر ضرور آؤں گی ایک دن، آپ اس کے لیے کوئی امان نامہ لکھ دیں۔ مگر دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ عدی نے جب یہ بات سنی اپنی بہن سے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے، تو نہ انہوں نے کوئی پہلے سے اطلاع بھیجی تھی کہ میں جو ہے وہ آ رہا ہوں آپ سے ملنے، اور نہ ہی کوئی امان نامہ وغیرہ ان کے پاس تھا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کچھ انہوں نے اپنی بہن سے نہیں لیا تھا، کون سی روایت سچ ہے واللہ عالم۔ پھر وہ جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں ان سے کہ بھئی آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں ابی حاتم تائی کا بیٹا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور ابی حاتم کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عدی بن حاتم جو ہے وہ انہوں نے پہنچنے سے پہلے یہ بات سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا کہ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فوراً اپنے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اب راستے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے ایک خاتون جو ہیں وہ بوڑھی سی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک کر کھڑی ہو گئی، اور وہ جو بوڑھی خاتون تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری بات ٹھہر کر سنی، پوری توجہ سے سنی، تفصیلی بات پوری سنی۔ اب عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے جب کوئی آتا ہے تو ہم جو ہے وہ اس سے بس آئیں بائیں شائیں کر کے اس کی بات سنتے ہیں، ہمارا پورا دھیان بھی نہیں ہوتا اور بس ہم کہتے ہیں ہاں ہاں جی جی ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو عدی تھے وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری توجہ سے تسلی سے اس بوڑھی خاتون کی بات سنی، اور پھر وہ دل میں سوچتے ہیں کہ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ بادشاہ تو ایسا نہیں کرتے کہ کسی بھی بوڑھی خاتون کے ساتھ اتنی دیر کھڑے ہو کے پوری توجہ سے اس کی بات سنیں۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ نہیں بادشاہ ہو سکتے نا، کہ انہوں نے تو اتنے فارغ کہاں ہوتے ہیں بادشاہ کہ وہ اس طرح بات سنے۔ تو انہوں نے پھر حضرت عدی بن حاتم کا ہاتھ جو ہے اس بوڑھی خاتون سے فری ہونے کے بعد دوبارہ پکڑا اور پھر اپنے گھر لے گئے، اور جب گھر میں وہ پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی چمڑے کا جو ہے وہ تکیہ تھا یا کشن نما چیز تھی جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے، وہ کشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عدی بن حاتم کے لیے نیچے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس پہ بیٹھ جائیں۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو بہت شرم محسوس ہوتی ہے، میں تو نہیں بیٹھوں گا، آپ اس پہ تشریف رکھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ عدی کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس کے علاوہ اور کوئی تکیہ بھی نہیں تھا، تو میں نے جو ہے اس پہ بیٹھنا مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا نہیں آپ اس پر بیٹھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ کہا کہ آپ اس پہ بیٹھیں تو پھر وہ بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے دل میں یہ سوچا کہ یہ تو شخص بادشاہ نہیں ہو سکتا، یہ بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا جو مجھے کشن پہ بٹھا رہا ہے اور خود ایسے نیچے زمین پر بیٹھ گیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عدی سے پوچھتے ہیں کہ عدی تم بتاؤ کہ کیا تم رقوسی نہ تھے، یعنی رقوسی تھے؟ اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے، یہ رقوسی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ رقوسی جو ہے وہ ایک مذہب ہے
جو کہ آپ یوں سمجھ لیں اٹس اے کراس بٹوین کرسچینٹی اینڈ سیبیانزم. اور یہ جو سیبیانزم ہے نا، یہ بیسیکلی وہ مذہب تھا جس میں لوگ تاروں وغیرہ کو مانتے تھے، تاروں کی جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے. تو یہ نصرانیت اور سبائی مذہب کا مکسچر تھا جس کو یہ حضرت علی فالو کرتے تھے بیفور اسلام. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ تم رکوسی ہو؟ تو یہ کہتے ہیں جی ہاں میں ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنی قوم سے 1/4 حصہ لیتے ہو، مال غنیمت لیتے ہو، حالانکہ تمہارے دین میں تو یہ حلال نہیں ہے. تو عدی بن حاتم نے کہا کہ ہاں بالکل میں لیتا تھا. اور پھر عدی بن حاتم نے سوچا کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بات ان کو کیسے پتا، یہ تو بات کوئی جان ہی نہیں سکتا تھا. اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں نبی پر. وہ کہتے ہیں یہ یقیناً نبی ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں جو ہیں وہ ان کو بتائیں. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تم ان باتوں کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عدی کو کہا کہ مجھے لگتا ہے تم ان 3 باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے سے ڈر رہے ہو. کیونکہ اب وہ دل میں تو مان گئے تھے کہ ان کو نبی کو وہ کچھ پتا ہے جو علم نہیں ہو سکتا تھا. تو انہوں نے دل سے تو مانا کہ یہ نبی ہوں گے. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے کہتے ہیں کہ جو ہے مجھے لگتا ہے تم ان 3 باتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ اسلام نہیں قبول کر رہے. پہلی بات یہ بتائی کہ ادھی تم اس لیے اسلام لانے سے رک رہے ہو، جھجک رہے ہو، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مفلس ہیں، غریب ہیں، تنگ دست ہیں. تو تمہیں یہ میں بات بتا دوں، میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کے ہاں یعنی مسلمانوں کے ہاں اتنی دولت ہوگی، اتنی دولت ہوگی کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ شاید تم اس وجہ سے اسلام نہیں لا رہے کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بے شک ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان قریب تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کی وجہ سے اتنا امن و امان ہے، اور اتنا امن و امان ہوگا کہ ایک عورت بالکل تنے تنہا اکیلی اونٹ پر سوار ہو کے مکہ مکرمہ کی طرف آئے گی. اور یہ جو ہے وہ قادسیہ یمن میں یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، قادسیہ یمن میں. اس کو میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گی. پھر تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ تم اس وجہ سے اسلام نہیں لا رہے کیونکہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، حکومت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، مفہوم بتا رہی ہوں میں آپ کو، کہ تم جلد ہی سن لو گے کہ بائبل کے سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھوں فنا ہو گئے ہیں اور کسرا کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں. اب جب یہ بات عدی نے سنی تو اس نے کہا کسرا بن ہرمس کے خزانے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہاں، کسرا ابن ہرمس کے خزانے. اور بہت رسوخ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی. اب جب یہ ساری باتیں عدی بن حاتم طائی نے سنی تو اسی وقت انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. اور کیونکہ ان کی عمر کافی تھی تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 2 پیشن گوئیاں تھیں وہ لفظ با لفظ انہوں نے دیکھی پوری ہوتے ہوئے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا جو قادسیہ سے اونٹ پر سوار ہو کر نکلی اور بلا کسی خوف و خطر کے مکہ مکرمہ پہنچی تھی. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ میں اس فوج کے اگلے دستے میں تھا جس نے کسرا کے خزانوں پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا. اور جو تیسری پیشن گوئی تھی وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں تو وہ چیز پوری نہیں ہوئی مگر مجھے پکا یقین ہے کہ وہ بھی ضرور پوری ہوگی. تو اب یہ جو تیسری پیشن گوئی تھی کہ کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا، یہ ہوئی حضرت عمر عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں. ان کے دور خلافت میں یہ چیز پوری ہوئی تھی کیونکہ اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے اس قدر خوشحال تھے کہ خلیفہ کے جو لوگ تھے وہ پیچھے آواز لگاتے تھے اور کوئی مساکین اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. پھر کیا ہوتا ہے کہ عدی بن حاتم طائی نے یہ پورا وقت جو ہے وہ گزارا اور انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ سچ ہوئی. اور کہتے ہیں کہ ان کی عمر 120 سال تھی. اور پھر ان کا انتقال کوفہ میں ہوا 67 ہجری میں. انہوں نے جو ہے ایمان کو قبول کرنے میں جو ہے وہ بس دیر لگائی مگر یہ بہت بہترین طریقے سے بعد میں مسلمان ہوئے.
اور انہوں نے ان کے ایمان قبول کرنے کا ایک اور واقعہ آتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اسلام تو انہوں نے قبول کر لیا، مگر اس کے ساتھ جو قربانیاں جڑی ہوئی تھی اس میں جو ہے وہ یہ جھجک رہے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جیسے حضرت عدی بن حاتم طائی کا واقعہ ہے، اسی طرح ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے جن کا نام ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، یہ دونوں جو صحابہ کی کہانیاں یہ کیوں اور کس طرح جڑی ہوئی ہیں؟ کیونکہ دونوں جو ہے وہ مانتے تھے کہ ہاں آخری نبی آئیں گے یا آخری نبی آ گئے ہیں، اور دونوں جو ہے وہ اسلام لانے سے جھجکتے تھے۔ یا ان میں سے ایک جن کا اب ہم قصہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ تو مسلمان بھی تھے لیکن پھر بھی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اسلام پر عمل درآمد کرنے میں تھوڑا پیچھے پیچھے رہتے تھے، جھجکتے تھے۔ تو اب یہ جو جس طرح حضرت عدی اسلام قبول کرنے سے بھاگ رہے تھے، اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر کا واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جھجک رہے تھے پوری طرح سے دین پر آنے میں۔ اب وہ کس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر جو ہے وہ انصاری صحابی تھے، مدینہ کے تھوڑے سے باہر کے علاقے میں رہتے تھے، کیونکہ جو انصاری تھے وہ زیادہ تر کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، لیکن حضرت عقبہ بن انصاری جو تھے وہ چرواہے تھے، اور وہ بکریاں بھیڑ وغیرہ یہ سب چرایا کرتے تھے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ قبا پہنچتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے انصار گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا ان لوگوں نے۔ تو یہ جو حضرت عقبہ بن عامر تھے، انہوں نے وہ استقبال، وہ خوش آمدید مس کر دیا تھا، کیونکہ وہ مدینہ سے باہر جو ہے وہ کچھ دوری پہ اپنی بکریاں وغیرہ جو ہے وہ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہ اس استقبال میں نہیں شرکت انہوں نے کی، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ سارا کچھ مس کر دیا تھا۔ لیکن جب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ سوری، معذرت، مسلمان یہ پہلے سے ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر نصارہ جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ ان تک دعوت پہنچ چکی تھی۔ اور آپ کو پتا ہوگا عمیر بن مصعب بھی جو ہے، مصعب بن عمیر بھی آئے تھے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت دینے، تو یہ پہلے سے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتے ہیں، اور وہاں جو ہے ان کی اطاعت کی جو ہے وہ بیعت لیتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور پھر واپس اپنی بکریوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ مدینہ سے بہت دور یہ بکریاں چراتے تھے تو وہیں پر یہ رہتے بھی تھے، اور کبھی کبھی جو ہے بس مدینہ جایا کرتے تھے۔ اب یہ اپنی بات بتاتے ہیں کہ ہم 12 چرواہے تھے جو ہم اتنا دور نکل کر بکریوں کو چراتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ ہم میں سے ایک نے بولا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے، ان کے فیض سے، اور ہم یہاں پہ بکریاں چرا رہے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم اپنی باریاں باندھ لیں، اور ہر روز ہم میں سے کوئی ایک جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ان کی باتیں سنیں، ان پہ جو وحی نازل ہوتی ہے وہ علم ان سے حاصل کرے، سیکھے، اور پھر واپس آ کے باقی کے ساتھیوں کو بتائے، اور ہم میں سے کوئی ایک اس کی بھیڑ بکریوں کا خیال رکھ لے۔ تو اس طرح جو ہے وہ سیٹنگ صحابہ کرام بھی اکثر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور میں اس طرح کی سیٹنگز کی تھی، کیونکہ جو لوگ جو ہے وہ 100% آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر وقت نہیں ہو سکتے تھے، وہ اپنا معاش کمانے کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے، تو وہ اپنی باریاں باندھ لیتے تھے تاکہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ کچھ سنیں، اور پھر واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں اور سکھائیں۔ مگر یہاں پہ کیا ہوا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا ایسا کرو، تم لوگ آپس میں تو باریاں باندھ لو، مگر جو بھی جاتا ہے نا وہ میرے پاس اپنی بکریاں چھوڑ کر جائے، کیونکہ میں نہیں جاؤں گا۔ اور میں اس وجہ سے نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے اپنی بکریوں کی بہت فکر ہوتی ہے، اور میں بہت محتاط ہوں ان کے بارے میں، تو میں کسی اور کے سپرد جو ہے وہ ان کو نہیں کروں گا، میں کسی اور کے سپرد اپنی بکریوں کو نہیں کروں گا۔ پھر ایسا ہی ہوتا رہا کہ باقی جو ہے وہ ساتھی جاتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے رہے، پھر واپس آتے، اور یہ لوگ حضرت عقبہ جو ہیں ان کو اپنی بکریاں پکڑا دیتے۔ تو حضرت عقبہ جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ سروس دیتے، ان کا خیال رکھتے، بکریوں کو سنبھالتے، اور جس جس کی باری ہوتی وہ آتا جاتا رہتا۔ اب کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کو یہ خیال آیا، ایک روز ان کو یہ خیال آیا کہ عقبہ تمہارا برا ہو، اور کتنی بری بات ہے کہ تم ان چند حقیر بکریوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے اور ان سے ملنے سے اور ان سے فیضیاب ہونے سے رکے ہوئے ہو، صرف اپنی بکری اور بھیڑیوں کو ترجیح دے رہے ہو۔
اور وہاں پہ لوگ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہو رہے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو بس یہ لمحہ ہوتا ہے کہ ان کا دل بدلتا ہے، وہ اپنے ریوڑ سے بالکل ہی الگ تھلگ ہو کر چل پڑتے ہیں، اور پھر جا کر شامل ہو جاتے ہیں اصحاب الصفہ میں۔ اب کیا ہوتا ہے، اصحاب الصفہ میں بیسیکلی وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنا معاش وغیرہ چھوڑا ہوا تھا، یعنی کہ وہ اپنی تجارت یا کمانے کے لیے کہیں آتے جاتے نہیں تھے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے سارا ٹائم۔ اور بس ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کبھی کبھی جاتے اور پھر واپس لوٹ کر آ جاتے تھے۔ تو وہ تقریباً سارے کے سارے جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ انتہائی غریب صحابہ کرام تھے، جن کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، اور وہ جو ہے وہ بس انہی میں جو ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہو گئے، اور جو اپنی پوری کمائی تھی، جو پورا پیشہ تھا، اس سب کو انہوں نے قربان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں آ کے بیٹھ گئے۔ اور انہوں نے پھر قرآن حفظ کیا اور اصحاب صفہ کو جوائن کیا، اور کیونکہ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس ہی رہتے تھے، تو کیا ہوا کہ ان کا جو علم تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور دوسرا یہ بہت سی احادیث مبارکہ کے راوی بھی ہیں، اور ان کے ذریعے ہم تک بہت سی احادیث مبارکہ پہنچی ہیں۔ اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باڈی گارڈ بھی تھے، جیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جاتے تھے تو حضرت عقبہ جو ہیں، عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے جاتے، پھر پیچھے جاتے، سارے معاملات کو دیکھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور پورے جو ہے نا ویل اکوپڈ ہو کے جاتے تھے، مطلب مسلح جو ہے نا وہ ہو کر جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہر وقت خود پہ فرض سمجھتے تھے، اور ہمیشہ ان کے ساتھ 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 سائے کی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ایون ہسٹری میں اور روایتوں میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کبھی کبھی اپنی سواری پر بھی ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے، تو ان کا نام جو ہے نا، ان کا نام پڑ گیا تھا ردیف۔ اور ردیف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پیار سے جو ہے وہ ان کو کبھی کبھی عقیب بھی بلاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے وہ، اچھا ردیف اس کو کہتے ہیں جو شخص بالکل آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے لگ کے بیٹھتا ہے نا، ایک ہی سواری پہ آپ کے بالکل پیچھے بیٹھتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ردیف کہا جاتا ہے، تو ان کا نام جو ہے وہ ردیف بھی پڑ گیا تھا۔ تو ایک دفعہ کیا بتاتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر تھے، اور میں نے سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور میں نیچے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا پیار سے، مطلب انہوں نے، ان کا نام عقبہ تھا تو انہوں نے کہا یا عقیب، تو عربی میں جو ہے نا اس کو تصغیر کہتے ہیں، یعنی نام کو چھوٹا کر کے یا پیار سے بلائے جانے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا یا عقیب، تم نہیں سوار ہوگے؟ تو اب دیکھیں ان کے دماغ میں دو چیزیں چل رہی تھیں کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتا ہوں تو میں اوپر بیٹھا ہوں گا سواری پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے جو ہیں وہ پکڑ کر چل رہے ہوں گے، اور دوسری طرف یہ مسئلہ تھا کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں بات نہیں مانتا تو یہ تو حکم عدولی ہوگی، یعنی نافرمانی ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو تین بار ان کو آفر کرتے ہیں، تو یہ اس خوف سے کہ کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے، وہ اس سواری پر بیٹھ گئے، مگر کچھ دیر بعد وہ عجیب محسوس کر رہے تھے، غیر مطمئن تھے کہ میں اوپر بیٹھا ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل رہے ہیں، تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو التجا کی کہ آپ ہی سوار ہو جائیں اور آپ مجھے برائے مہربانی اپنے ساتھ چلنے دیں۔ اور ایک دفعہ یہ بھی ان کا واقعہ آتا ہے کہ کہیں باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تھے، اور وہ جو ہے وہ ٹہل رہے تھے، اور بہت اندھیرا تھا، تو عقبہ کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے سائے کی طرح، تو اب کیونکہ پہلے کے زمانے میں تو اتنی لائٹنگ وغیرہ اور روشنی نہیں ہوتی تھی، بالکل اندھیرا ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا عقبہ کیا تم ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں رسول اللہ میں ہی ہوں۔ تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عقبہ سے کہا کہ اللہ کی پناہ مانگو
ان دو صورتوں کے ذریعے، یعنی ٹیک ریفیوج فرام اللہ فرام دیز ٹو سورہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دو صورتوں کے نام بتائے، سورہ ناس اور سورہ فلق۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سے، جب سے انہوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، وہ ان دو صورتوں کو ہر وقت پڑھتے رہتے تھے اور اپنے دل کے بہت قریب ترین ان دو صورتوں کو رکھتے تھے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر جو تھے، ان کی قرآن کی تلاوت اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب نے ان کو بلایا اور کہا کہ مجھے تھوڑا سا قرآن سنائیں۔ اور وہ جب سنا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زیادہ اس سے متاثر ہوئے ان کی تلاوت سے کہ ان پر گریہ طاری ہو گیا، اور وہ روتے رہے کہ ان کی پوری داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اور اتنی خوبصورت ان کی تلاوت ہوتی تھی کہ یہ جب رات کو قیام اللیل کے لیے مسجد میں تلاوت کرتے تھے تو دیگر صحابہ جو تھے ان کے قریب، بہت قریب قریب ہو کر جو ہے نا وہ ان کی تلاوت کو سننے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ علم والوں میں سے تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ جہاد والوں میں سے بھی تھے، یعنی ایک تو اصحاب صفہ میں سے تھے، علم والے تھے، اور دوسرا انہوں نے جہاد میں بھی حصہ لیا، اور یہ اس آرمی میں تھے جنہوں نے شام کو فتح کیا۔ ٹھیک ہے، یہ اس آرمی کا حصہ تھے جنہوں نے شام کو فتح کیا، جو مصر کو جنہوں نے فتح کیا، یہ جو وکٹری آف ڈیمیسکس تھی نا، اس میں اس جتھے میں یہ شامل تھے۔ اور یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں صحابہ کرام کی ایک زبردست سی چیز یہ ہے کہ جب شام فتح ہوا تو کیا ہوتا ہے، اچھا یہ جو شام تھا نا یہ گڑھ تھا، مین ہب تھا رومن امپائر کا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر کو یہ خوشخبری سنا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کہ آپ جائیں فٹافٹ اور جا کے حضرت عمر کو جو ہے یہ خوشخبری سنائیں کہ شام فتح کر لیا ہم نے۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ اتنے تیز گئے تھے، اتنے تیز گئے تھے کہ ایک جمعے کو روانہ ہوئے اور دوسرے جمعے تک، یعنی 8 دن 7 راتوں میں بہت تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو یہ عظیم خوشخبری سنائی۔ اب وہ جس وقت وہاں پہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے، اور اسلام میں جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کے کچھ خاص اصول ہوتے ہیں، یعنی چمڑوں کے موزے پر جو ہے نا مسح علی الخفین، یعنی مسح کرنا جو ہے نا ان کے اوپر اس کی اجازت ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ فقہی مسائل ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، ان کو یہ خوشخبری دیتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ جو چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں اس پر مسح کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں حضور میں کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاں یہی صورت ہے اس کی، یہی ہمارے فقہ میں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں بس کنفرم کرنا چاہ رہا تھا۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ اس وقت جس وقت کیا شاندار جیت انہیں حاصل ہوئی ہے اور وہ ان کو جیت کی خبر سنانے آئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فکر تھی کہ سنت صحیح طرح سے فالو ہو رہی ہے، اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، فقہ کو لوگ صحیح طرح سے فالو کر رہے ہیں، اور طہارت کے فقہی مسائل کے متعلق ان کو فکر تھی، اور وہ ایسی خوشخبری کے ایسے جیت کے موقع پہ بھی انہوں نے فوراً اس بات کو کنفرم کیا کہ کیا ان کو جو ہے اس کے فقہی مسائل کا علم ہے اور کیا وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ایک طرح سے مشورہ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ ہمیشہ اپنی جو زبان ہے اس کی حفاظت کرنا، دوسرا انہوں نے فرمایا تھا کہ غیر ضروری جگہوں پر نہیں جانا، اور جب تم اکیلے ہو تو اپنے گناہوں کا سوچ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا۔ اب جب یہ خود جو ہیں وہ وفات پا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو 3 چیزوں کی وصیت کی تھی، اور کیا وصیت کی تھی کہ ایک انہوں نے کہا کہ کبھی کسی سے قرض نہ لینا، اور کوشش کرنا کہ تمہیں کبھی بھی کسی سے قرضہ نہ لینا پڑے کسی بھی حالات میں۔ دوسرا اپنے بیٹوں کو یہ بتایا کہ جو اشعار اور شعر و شاعری جو لغو قسم کی ہوتی ہے نا اس میں اپنا وقت نہ برباد کرنا، اور تیسرا یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کبھی بھی کسی نان اوتھینٹک سورس سے اگر تمہیں پتا چلے جس میں صداقت کی تمہیں 100% شیورٹی نہ ہو، اس کو کبھی بھی آگے نہ بڑھانا، اس کو فارورڈ نہ کرنا۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس آج کل کتنی جو ہے وہ فارورڈ میسیجز میں حدیث مبارکہ اس طرح لکھی ہوئی آتی ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے، حدیث میں وہ آتا ہے، کہیں کہیں تو ریفرنس بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم اسے کراس چیک کرتے ہیں؟
تو یہ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ لازم لازم جو ہے وہ حدیث مبارکہ کو آپ چیک کریں، پھر آگے فارورڈ کریں، کیونکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں بڑی شدید ترین جو ہے نا وہ وعید آتی ہے اس بارے میں، اور کیا کہ اگر کسی نے جو ہے وہ میری حدیث مبارکہ اس طرح پہنچائی تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ اس چیز کو جو ہے وہ دھیان میں رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح سے کسی بھی چیز کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب آپ کو کوئی قابل اعتماد سورس اور اتھینٹیکیشن ملے تبھی آپ کسی چیز کو آگے فارورڈ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت فتحیں ان کو نصیب کریں، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مال اور اموال دیا، کہتے ہیں کہ ان کے محلات موجود تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا تھا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ان کی جو بکریاں تھیں، جو ان کا معاش تھا، پورا سسٹم تھا، اور یہ اپنے پورے مال کو قربان کر کے چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ یہ وہ قربانیوں کا صلہ تھا جو ان کو اتنے سالوں بعد ملا تھا، یعنی جو دستے تھے دمشق کو فتح کرنے والے، ڈمیسکس کو فتح کرنے والے، ان دستوں میں شامل تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ دو اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے ہوئے دیکھی، اور کہتے ہیں کہ ایک مقام تھا جبل مقتم کے نام سے، انہوں نے وہاں پہ بھی جو ہے وہ اپنا مقام بنایا ہوا تھا جب انہوں نے شام کو فتح کیا تھا، اور انہوں نے ایک وقت تھا کہ انہوں نے اپنا پورا معاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام اور رتبہ دیا کہ یہ عالم فاضل بھی تھے، اور جہاد میں بھی انہوں نے شرکت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال و دولت سے بھی نوازا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم کبھی کبھی جو ہے نا وہ فزیکلی اینڈ ایموشنلی ڈسٹریس ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ یہ کریں گے تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، یا کسی بھی طرح کے جو ہمارے اوپر ایموشنل پریشرز ہوتے ہیں وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ قربانی دینے سے ہی کچھ حاصل ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان کے ساتھ تو ہر وقت شیطان موجود ہے، ہر وقت جو ہے وہ انسان کے ساتھ شیطان موجود ہے، وہ مسلسل جو ہے وہ وسوسہ جو ہے وہ ڈالتا رہتا ہے انسان کے دل میں، اور ہمارا نفس جو ہے نا وہ عادی ہوتا ہے، وہ تکلیف جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ ہمارا نفس تکلیف برداشت کرنے سے ڈرتا ہے، مثال کے طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، اگر میں کسی اچھائی یا دین کی طرف ایک قدم بڑھاؤں گی تو مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ چیز کو یاد رکھیں کہ کچھ پانے کے لیے، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں، اور جب ہم اس قربانی سے گزر جاتے ہیں، اس تکلیف سے گزر جاتے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جزا نہ دیں یا کوئی راستہ نہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ جزا دینے والے ہیں اور راستہ نکالنے والے ہیں۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو پسند کیا، قرآن کے علم کو پسند کیا، چاہے انہیں مالی طور پر کچھ مل رہا تھا یا نہیں مل رہا تھا، لیکن اس میں دل کا سکون ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگیوں کو اپنی اس مطابق کر لیں، قرآن کے سنت کے مطابق، یعنی آپ دیکھیں انسان دنیا میں اتنی نئی چیزیں خریدتا ہے، اس میں ٹیمپرری سکون ہے، ٹیمپرری خوشی ہے، لیکن اگر انسان دین، دنیا، سنت، رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرے نا، اور احادیث پہ عمل کرے، تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو سکون حاصل کرنے سے روک دے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے جڑنے والا بنا دے، انشاءاللہ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔